मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक होते हैं हकाइक और दूसरे होते हैं ख्यालात। दुनिया में ख्यालात गलत हो सकते हैं लेकिन हकाइक हमेशा सच साबित होते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मामले में अब तक सारे ख्यालात गलत साबित हुए जबकि हकाइक ठोस से ठोस होते चले जा रहे हैं। आप पहले माजी के ख्यालात मुलाहिजा कीजिए। लॉकडाउन एक वायरस का ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस जो तेजी से जब लोग जमा होते हैं फैलती है तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसका फैलाव आहिस्ता हो जाता है। पाकिस्तान किसी लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। कोरोना जो है ना और इसका जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन इज अ फैशन। हमने एहतियाती तदाबीर को छोड़ दिया है। हम सड़कों में इस तरीके से जा रहे हैं कि जैसे हमने कोरोना को फतह कर लिया है। ये थे ख्यालात। अब आप हकाइक भी मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत ने ईद पर लॉकडाउन खत्म कर दिया। आज जून के महीने के 22 दिन गुजर चुके हैं। इन 22 दिनों में मरीजों की तादाद में 1,08,500 का इजाफा हुआ और यह कुल मरीजों का 60% बनता है। गोया सिर्फ 22 दिनों में 60% मरीज बढ़ गए और इसके बाद पाकिस्तान तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। इस ट्रेंड को देखकर आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया अगस्त पाकिस्तान का मुश्किल तरीन महीना होगा। मरीज 35 लाख हो सकते हैं। यह है मुल्क में कोरोना का ट्रेंड। यह है वो हकाइक जो रोज सच साबित हो रहे हैं। लेकिन वजीर आज़म का आज भी फरमाना है, मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असर आता है। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। हम हकाइक को क्यों नहीं मान रहे, यह हमारा आज का इशू होगा। और कल से सिंध और वफाक के दरमियान जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वजह से कंट्रोवर्सी का एक नया रेला भी आ गया। बिलावल जरदारी साहब, आपने कल ही कहा था कि आपके सिंध के हॉस्पिटल का किसी और सूबे के साथ मुआवजा कर लीजिए। तो ये है आपके एक जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाल। आप पिछले 12 साल से लगातार सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और इससे पहले भी आपकी बेशुमार हुकूमत रही है। उसके बावजूद यहाँ पर आपने कोरोना तो क्या, किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है, यहाँ पर अगर कोई मरीज आएगा तो वो बीमारी का इलाज करवाने नहीं, बीमारियां अपने साथ लेकर जाने के लिए आएगा। इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो सखर उतरने के बाद वो जैकाबाद गया और बजाय जेम्स के वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अमेंडमेंट हो चुकी है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, जिसकी तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि उस मसखरे को नोटिफाई को दे दीजिएगा, वो वहां नहीं गया। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, फिर इल्जाम हम लोग पे आता है कि तुम लोग ले जाते हो इनको। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और स्काइप पे हमारे साथ हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मुसद्दक मलिक साहब, ये जो ट्रेंड्स है ना कोरोना के, बड़े खौफनाक है जी। 22 दिनों में 1,08,500 मरीजों का इजाफा और पाकिस्तान का तेजी से बढ़ते हुए ममालिक जो है कोरोना में, वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ गया। तो ये ट्रेंड्स जो है ना वो ये बता रहे हैं कि जुलाई में क्या होगा, फिर अगस्त में क्या होगा। अब तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगस्त में 35 लाख मरीज हो सकते हैं। तो जब ये ट्रेंड्स को देखें तो साथ गवर्नमेंट को देखें या अपोजिशन को देखें तो अभी तक इसी इशू में उलझी हुई है कि लॉकडाउन होना चाहिए था या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। तो आने वाले दिनों के लिए क्या पेशबंदी की जा रही है? मुझे मालूम नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ी सी गवर्नमेंट की रविश तो बेहतर हुई है। वैसे मैं आपको एक स्टार्ट बताऊं कि अभी आज क्या तारीख है सर? 22 तारीख है सर। तो 1 जून को 1600 लोग जो थे इनका इंतकाल हो चुका था, 1620 लोग। आज जो हैं 3,382 हो चुके हैं। ये सारा कुछ जो है ये 22 दिनों में हुआ है।
اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم یہی کہتے رہیں کہ ہمیں کسی میجر انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انسینٹی ہے، میرے ذاتی یہ خیال ہے۔ ہم لاک ڈاؤن کے خلاف روز بیان بھی دیتے ہیں، پھر لاک ڈاؤن کرتے بھی ہیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، تو فیڈرل ٹیریٹری کے اندر اس دن شام کو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ سندھ لاک ڈاؤن لگاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد لیکن اسلام پرائم منسٹر آباد، صاحب نے آج کہا ہے ویسے اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کبھی نہ لگاتا، نہیں مگر اسلام اور آباد، چھابڑی والوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ جی جاوید چودھری صاحب آپ تو یہیں تھے اور میں بھی یہیں تھا اس وقت، شاید آپ کے پروگرام میں بھی آیا ہوں، تو یہاں پہ ہو کا عالم تھا۔ یہ 12 کہو کے اندر تو تقریباً کرفیو لگا ہوا تھا اور پورا اسلام آباد پنڈی بند تھا۔ تو اگر وزیر اعظم کی بات یہاں اسلام آباد میں بھی کوئی نہیں مان رہا تھا تو پھر کس کی بات مان رہا تھا؟ وزیر اعظم کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، وہ کم از کم اسلام آباد کے وزیر اعظم تو ہیں۔ اگر چلیں باقی ملک پہ وہ کہتے بھی ہیں کہ 3 صوبوں کے اندر میری حکومت ہے لیکن وہ میری بات نہیں مانتے، تو ہم مان لیتے ہیں۔ یہ تو صداقت عباسی صاحب بتا سکیں گے کہ وزیر اعظم کی بات جو ہے 3 صوبوں کی حکومت جو پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پوچھا پرائم منسٹر نے تو اعلان کر دیا کہ میں اس کے خلاف ہوں لاک ڈاؤن کے، اور چند گھنٹوں کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لیکن اگر میں 3 صوبوں کو چھوڑ دوں کہ ان صوبوں نے، خیر سندھ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم روز یا ان کے وہ جو ہیں وفاقی وزیر وہ کہتے ہیں کہ بڑا برا صوبہ ہے، بڑے برے لوگ ہیں اور بڑی بری چیزیں کرتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، تو وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں۔ مگر باقی 3 صوبوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ لیکن چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اب میرے گمان میں ہے کہ کم از کم وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم تو اب بھی ہیں، کم از کم۔ لیکن اگر اسلام آباد کے اندر بھی اس دن لگ جاتا لاک ڈاؤن، وزیر اعظم نہیں ہے وہ، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، کم از کم دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ، اگرچہ ہم نے سلیکٹڈ الیکٹڈ کی تکرار کرتے رہتے ہیں ہم، لیکن جس طریقے سے بھی آئے ہیں تو، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، تو وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ سر اسلام آباد میں تو جو آپ کہتے ہیں وہ ہو جانا چاہیے تھا، تو اسلام آباد میں بھی اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو وہ کون ہے جس کی بات مان رہے ہیں؟ یعنی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ وزیر اعظم خود اپنے منہ سے روز کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایسا یہ بے بسی کا اظہار ہے، یا کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں پرائم منسٹر صاحب سے؟ کیونکہ اب تو پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کبھی ان کو کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں۔ 3 صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اسلام آباد کا وفاق تو آپ کے کنٹرول میں ہے پرائم منسٹر صاحب کے، یعنی آپ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ ویسے چوہدری صاحب بڑا شکریہ، آپ پڑھے لکھے لوگ بات کو کیسے ٹویسٹ کر لیتے ہیں۔ میں ویسے اس بات پہ ہنس رہا تھا کہ وزیر اعظم پہلے دن سے ایک بات پہ قائم ہے کہ یہ جو آپ کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن ہے یہ اس کا سلوشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاطی تدابیر اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں۔ تو سمارٹ لاک ڈاؤن جو کرفیو ٹائپ نہیں ہوتا، نہیں وہ کرفیو کسی ہاٹ سپاٹ بند کریں، وہ فل مکمل طور پہ بند ہوتا سر۔ ابھی تو آپ نے جو کیا ہوا اگر مجھے، اگر آپ دونوں نے بات کی، اگر مجھے بھی کرنا دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آرگومنٹ ہو رہا ہے، آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم اس وقت بھی کہتے کہ پورا ملک بند نہیں کر سکتے، آپ وہ ہاٹ سپاٹ ایریاز بند کریں اور خاص کر جو دہاڑی دار ہے اس کی فکر کریں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 مہینے بعد اب سب سے بڑی مخالفت سندھ میں تھی، سب سے زیادہ سمارٹ لاک ڈاؤن سندھ میں لگ گیا، حالانکہ سب سے زیادہ مس مینج وہاں ہوا، سب سے زیادہ کیسز وہاں پہ ہیں، آبادی کے لحاظ سے سب سے برا مینج ہوا، لیکن اس کے باوجود یعنی آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ایک پیج پہ ہیں، وہ اس پیج پہ آ گئے ہیں۔ دوسری آپ نے بات، میں تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کی، اگر آپ اجازت دیں، سیریسلی واقعی، لیکن آپ کو شک محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسے کہ جیسے یقین، تعریف کس بات کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر جہاں جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پہ کیسز 50%، بعض جگہوں پہ 80% کم ہوئے ہیں۔ اب اسلام آباد کی ایک سکسیس سٹوری ہمارے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے یہ ڈپٹی کمشنر کا کمال ہے کہ وہ جس جگہ پہ جا کے وہاں پہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں وہ ایسا زبردست لاک ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب کراچی کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے اس کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا کہ لوز ہوتا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن اگر ٹائٹ ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے، کراچی میں ویژن کا مسئلہ ہے، ان کو بات سمجھ لیٹ آئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سندھ میں بھی جو بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھا 69,000 کیسز تھے اب کنٹرول کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے، ویژن جو ہے نا پنجاب میں بھی لیک کر رہا ہے، بلوچستان میں بھی کر رہا ہے، میں اگر دوسری بات کا جو آپ نے کہا، زیادہ بات آپ نے کی کہ جی وزیر اعظم میں اس کی کوئی بات نہیں سکتا۔ دیکھیں لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے جو آج سچ ثابت ہوا، دوسرا لیڈر ڈیموکریٹک ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بات ہے، آپ کے ارد گرد لوگ ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ نے اس طرح کے پڑھے لکھے، ان کی طرح پڑھے لکھے لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھوڑا بہت طرح ٹی وی شی وی باہر کا BBC CNN دیکھے تھے، انہوں نے ایک ماحول بنایا۔ وزیر اعظم کی اپنی سوچ کے برعکس صوبوں میں خود مختاری تھی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ مرضی سے لگا یہ ویژن
ان کا تھا. نہیں، ان کی مرضی سے لگا لاک ڈاؤن. سنیں نا میں پوری بات کر لوں. جمہوری اگر آپ کی اکثریت کی سوچ ہے, کوئی سیاسی حکومت تو پھر اپنی سوچ سے روز لڑتے کیوں ہیں پھر؟ نہیں لڑتے نہیں ہیں, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ میرا ویژن تھا, میرے ایک انٹیلیجنسیا یا میرے ایک کیا ہوتا ہے وہ کیا ورڈ بولتے ہیں, ایک جو فہم و فراست, نہیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو امیر لوگوں کو کیا کہتے ہیں, انہوں نے خاص ورڈ یوز کیا, اشرافیہ نے ایک دباؤ کریٹ کیا. ہم نے سٹیپ بیک کیا, 25-20 دن کا لاک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد آج انڈیا میں جہاں پہ بہت زیادہ کیسز تھے وہاں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا. سعودی عربیہ نے بھی سنا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو کہ وہ اب اس لائن پہ ٹھیک چڑھیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ادھر بھی کیسز اب اتنا تیزی سے نہیں. میں ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں, فہم و فراست ذرا دیکھیں کہ صرف 20 دن پہلے 75,000-76,000 مریض تھے, آج 1,72,000 وزیر ہو گئے. جب 50,000 کیسز ہوں گے, صرف میں جملہ بولوں, بولیں 50,000 تو ساری شام ادھر بیٹھا, 50,000 پہ 500 ہوں گے, جب لاکھ ہوں گے تو 1,000 بڑھیں گے, اور اگر 2.5 لاکھ ہوں گے تو اس کے حساب سے بڑھیں گے 2 لاکھ. اب اجازت, یہ کوئی نئی بات نہیں. میں واپس آتا ہوں, آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر نفیسہ صاحب شامل کر دیں, بات ہی ختم ہو جائے گی. صرف ایک سوال کریں, میں واپس. چلیے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی بے بسی ہے یا پھر وہ جمہوریت کو مانتے ہیں, جو لوگوں نے کہا, جو آپ لوگوں نے کہا, ان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے؟ فرمائیے گا. پرائم منسٹر اپنے موقف سے پیچھے ہٹے؟ I don't get it. وہ کہاں پیچھے ہٹے؟ لوگوں کے دباؤ میں آ کے کہ آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کر لیا, ان کی کیبنٹ نے سمجھا دیا, پوری اشرافیہ نے سمجھا دیا کہ ہم لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا. دیکھیں, لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن سیکنڈری ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی اس وائرس سے لڑنے کی کمٹمنٹ ہے یا نہیں ہے, کیا ان میں وہ سیریسنس ہے یا نہیں ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے وزیر جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, پچھلے دنوں ان کی وزیر نے کوئی 19 پوائنٹ پروگرام بنا دیا ہے کرونا وائرس کو. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو مین انچارج ہے این سی او سی کے, جو این سی او سی کے انچارج ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلو ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلو نہیں ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے انہیں سارے ایس او پیز فالو کریں, لوگ کیوں نہیں کر رہے. ایک دن بھی اس حکومت نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اگر آپ کو لاک ڈاؤن لفٹ بھی کرنا تھا تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ عید کے بعد بہت ہی سلو کر کے آپ اپنا ٹیسٹنگ ریٹ بڑھا دیتے. اس وقت حالت یہ ہے کہ سندھ کو جو تانے دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کی کارکردگی اور حکمت عملی اس وقت باقی صوبوں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ ٹیسٹنگ جو ٹیسٹنگ ہے وہ آنیسٹلی کر رہے ہیں. اگر سندھ آج 12,000 ٹیسٹ کر رہا ہے تو پنجاب 10,000 بھی نہیں کر رہا, اور پنجاب کی پاپولیشن ڈبل ہے, تو پر ملین ٹیسٹنگ کے اگر ہم فگرز لے لیں تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کا ملا کر جو فگر ہے وہ سندھ کا ہوگا. اور اس کے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں, ان کا کیس فرٹیلٹی ریشو زیادہ ہے, وچ مینس کہ ان کا اموات کا ریشو زیادہ ہے اور ان کا کیسز کا ریشو بھی زیادہ ہے. سندھ کا آپ کا کیسز کا ریشو بھی کم ملے گا اور آپ کا کیس فرٹیلٹی ریشو جو ہے وہ کم ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹنگ زیادہ کریں گے تو یہ جو ایکسپونینشل گروتھ ہے یہ تو ڈبل ہو جائے گا. تو آپ کے جو پبلک ہیلتھ پریکٹیشنرز کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو ڈاکٹر اجرا پیچو نے پیشنگوئی کی تھی کہ ہر گھر میں کورونا نکلے گا, ہر گھر میں کورونا کیری کر رہے ہیں آپ, جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اس کو کیری کر رہے ہیں اب آپ, تو اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ویژن کیری ہو رہا ہے تو یہ مجبوری میں کیری ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے اپنا جو موقف دیا ہے, جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ WHO نے آپ کو ایک سولوشن دے دی. اس وقت یہ جو معیشت کر رہے ہیں, یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو اس وقت ڈیورنگ کرونا اور پوسٹ کرونا جو حالات ہوں گے. اور بیکاز دے لیٹ دا کرونا اسپریڈ, ایک اگر پیک آپ کی جولائی میں آنی تھی تو اب وہ آپ کی پیک جا کے اگست سپٹمبر تک آئے گی. آپ مجھے پتہ ہے کون سی معیشت چلے گی؟
آپ مال وہی جو تاجر کہہ رہے تھے دکانیں کھولیں، ان سے فون کر کے پوچھا آپ کی دکانیں چل رہی ہیں، آپ کے مالز چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے، بیکاز ہر گھر میں بیماری پہنچی ہوئی ہے، اور ہر گھر میں خدا نہ خواستہ ایسی مورٹیلٹی بھی ہائی ہو گئی ہے ایوری ویئر. ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ مورٹیلٹی ریٹ آنے والے دن جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے. جون کا مہینہ یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کو. تو ایک سوال ہے آپ کے پاس بھی اور ڈاکٹر صاحب کے صداقت علی باشی صاحب کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایشو چلا تھا اس میں مارچ میں، تو دنیا نے مارچ میں اس کے ساتھ لڑنا شروع کیا اور جون میں آ کے اپنا ملک کھولنا شروع کر دیا. ہماری پالیسی کے اندر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غلطی تھی کہ ہم نے مارچ میں بھی مار کھائی، اپریل بھی بند رہا، مئی بھی، جون بھی، جولائی بھی، اگست بھی، سپٹمبر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر لیا اس لیول کو. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی اور صداقت کے پاس بھی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ میرا بڑا سمپل سا سوال تھا کہ پوری دنیا میں یہ آیا، مارچ میں لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا، مارچ، اپریل، مئی، جون میں جا کے دنیا کھلنی شروع ہو گئی، تو وہ ان کی جو پالیسی تھی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جون میں جا کے انہوں نے اپنا ملک کھول لیا. جو ہماری پالیسی ہم کہتے ہیں کہ بڑی زبردست پالیسی ہے، ہم نے ایک یونیک قسم کی پالیسی کریٹ کی ہے، ہم نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، پوری دنیا ہم سے متاثر ہو رہی ہے. تو ہماری پالیسی میں تو پھر ہمیں مئی میں جا کے پورا ملک کھول دینا چاہیے تھا. اب ہمارا ملک جو ہے وہ میرا خیال ہے سپٹمبر یا اکتوبر میں جا کے کھلے گا. تو فیل پالیسی کس کی ہے، دنیا کی ہے یا ہماری ہے؟ دیکھیں اب آپ نے خود اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ اس وقت ان کی پالیسی کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں جس کی جو نہ اپنے ایپیڈیمولوجسٹ پر ٹرسٹ کرے، نہ اپنے ڈاکٹرز پر ٹرسٹ کرے. مجھے بتائیں، آپ ہمارے پولیٹیشنز کو تو چھوڑ دیں نا، ان کو یقین ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں ڈاکٹرز کا کیا کام ہے؟ کس ملک میں ڈاکٹرز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں؟ کس ملک میں التجا کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں؟ اور آپ کو جب WHO نے، آپ کو معیشت کی بڑی فکر تھی، آپ کو WHO نے بہت ایزی سلیوشن دیا ہے کہ 2 ہفتے آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں اور 2 ہفتے آپ کھولیں with SOPs، اور یہ سارا پھر آپ کا معاملہ، آپ کا ڈیزیز جو ہے وہ آپ کا لوور لیول پر اٹ ول بی ناٹ انٹینس، اور وہ نکل کے چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اینیو پلیٹو جو ہے پلیٹو کر جائے گی. سو دے نو، ان کے پاس نمبرز ہیں، ان کے پاس ایسے ٹولز ہیں جس سے وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر تو آپ کے، مجھے تو حیرت ہے اس ملک پر، ٹرینڈز کو فالو کر رہی ہے، اس سے اندازہ لگا رہی ہے، اسی سے وہ SOPs بنا رہے ہیں، اسی سے اکوپمنٹ خریدتے ہیں، اسی سے اسپتال بنا رہی ہے. بات آپ کی یہ صداقت صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ہماری جو پالیسی ہے ہمیں تو اب تک ملک کھول دینا چاہیے، تو ہمارا تو میرا خیال آخری ملک ہوگا جو کھلے گا. دیکھیں پہلے جو نفیس صاحبہ کچھ تھوڑی سی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں، تو ان کے پاس ایک ایسی حکومت ہے جہاں پہ 18ویں ترمیم کے پاس ان کے پاس آئینی قانونی اختیارات ہیں. یہ وہ ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل سارے ان پہ قبضہ کر کے وہاں پہ لگائیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مرکزی حکومت نے ان کو پورا اختیار دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پورا ملک کھلا رہے گا تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں، لیکن نا ان کے پاس اختیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپروچ ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کنفیوزڈ ہیں. ویسے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، میں اب سننے نہیں چلے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوز اس لیے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کی تقریر کرتے ہیں اور اس کی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی، اور امپلیمنٹ کرتے ہیں وزیر اعظم والا سمارٹ لاک ڈاؤن. اگر یہ ڈیبیٹ میں ہم سے جس بات پہ آ جائیں، اگر یہ 1.5 مہینہ پہلے آ جاتے تو یہ ملک سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا. جس معیشت کا برا حال ہے اور آج جو غربت پنجاب میں اور سندھ میں اور باقی صوبوں میں پھیلی ہے وہ نہ پھیلتی. لیکن ہاٹ سپاٹ کو پکڑنا چاہیے تھا، یہ مان نہیں رہے تھے نا. صرف تفتان ہاٹ سپاٹ نہیں تھا جہاں سے پھیلا دیا. وہ دیکھیں ابھی جب ایک ہاٹ سپاٹ نہیں، اور ایک اور ان کا بڑا مشغلہ ہے، ایئرپورٹ ایک اور ان کا بڑا مشغلہ ہے. تب ہم نے یہ کہا تھا، تب ہم نے فلو کہا تھا. بھائی جا کے دنیا کو چیک کر لیں، دنیا کے بڑے بڑے قائدین جو تھے، لیڈران تھے، اس وقت جب یہ امرج کر رہی تھی، چیز ایوالو ہو رہی تھی، وہ کنفیوز تھے. کوئی ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا. سویڈن کے بعد پاکستان نے آپ خود یہ پیپلز پارٹی والے خود پہلے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے، آج سمارٹ لاک ڈاؤن پہ آگے. آپ کے سوال کا جواب کیا؟ اگر یہ لوگ سیاست نہ کرتے، ہم 1 مہینہ پہلے جس سچویشن میں آج ہیں، کنٹرولڈ
اور ٹارگیٹڈ ہاٹ اسپاٹ یہاں پہنچتے تو شاید چیزیں بہت بہتر اچھا سر دیکھیے یہ بتائیے کہ زرتاج گل صاحبہ واقعی سمجھتی ہے کووڈ-19 جو ہے وہ کیونکہ 16 طریقے کا 16 پوائنٹس ہوتے ہیں 19 طریقے سے وہ سپریڈ کر میرا خیال ہے کہ ان سے اگر منسٹر کو پتا نہیں ہے یہ نہیں میں کیبنٹ کے منسٹر کو کہ یہ ہے کیا تو ہم نے لوگوں کو کیسے سمجھانا سر؟ دیکھیں یہ کوئی میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا جو انہوں نے بات کی ہے، وہ چونکہ ہیلتھ منسٹر نہیں ہیں ان کو شاید یہ علم نہیں تھا اور میں جی کووڈ کی انہوں نے جو ڈیفینیشن کیا غلط ہے. ہیلتھ منسٹر کو صرف پتا ہونا چاہیے. میرا مطلب یہ کہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے، ان کو یہ علم میں نہیں تھا اور یہ غلط بات ہے. ان سے سوال بھی نہیں پوچھا گیا تھا یہ. نہیں میں آپ دیکھیں نا کہ ان سے پوچھا گیا تھا یہ کیا ہے، انہوں نے خود ہی بتایا کہ یہ ہے 19 طریقوں سے افیکٹ کر سکتا ہے، اثر کر سکتا ہے. نہیں بنتی تھی اور اگر ان سے یہ غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے اس کا مطلب اس کا دیکھیں وہی الگ بات ہے، اس کو الگ رکھ دیتے ہیں، لیکن اس میں سے اس سوال کے اندر یا جواب کے اندر ایک اور چیز چھپی ہے. فیکٹ وہ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک اپنے منسٹرز کو نہیں بتا سکی کہ کووڈ-19 ہے کیا. جب آپ اپنے منسٹرز کو کنونس نہیں کر سکے تو آپ نے ملک کو کیا کنونس کرنا؟ نہیں دیکھیں وہ انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں اور وہ کسی کامنٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر اس حوالے سے کوئی این سی او سی کا بندہ، کوئی ہیلتھ منسٹری کا بندہ یا کوئی بندہ جو اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے شاید وہ بہتر جواب دیتا اور یہ ایک دفعہ کہہ دینا. کیبنٹ میں پھر ڈسکس نہیں ہو رہا پھر کووڈ-19؟ نہیں دیکھیں نا کوئی ڈیفینیشن پہ تو ایشو نہیں ہے. انہوں نے کووڈ-19 کو غلط ڈیفائن کر دیا، کوئی کورونا کے بارے میں ان کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایسی بات اگر کسی منسٹر سے ہو جائے کووڈ-19 اور کورونا علیحدہ چیزیں نہیں. میرا مطلب یہ کہ کورونا وائرس جو ہے اس کی جو آپ کی طرح کے پڑھے لکھے لوگ انگریزی ویسے تو یہ کرونا بھی نہیں ہے، یہ نوول کرونا ہے. کرونا جو ہے پرانا ہے، اس میں سے یہ نوول کرونا ہے. کہنے کی بات ہے کہ اس وبا کے بارے میں جو ڈیفینیشن تھی ان کی صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ بیسیکلی آگے مثلا جولائی میں پاکستان کہاں ہوگا اور اگست میں کہاں ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریٹروسپیکٹیو انالیسس کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو آپ صحیح سمت کی میں نہیں جا پائیں گے. اور ابھی بھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے سندھ بہت برا ہے، سندھ نے اب وہ کیا جو اب ایونٹ جو بھی گفتگو ہے اس سے آپ پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے اور عوام پہ بھی کہ ہماری پالیسی فیل ہو گئی ہے. جب پالیسی فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے جی. اگر ہم کامیاب ہو جاتے تو آج یہ لے دے نہ ہوتی، ہم سارے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے. اب بنیادی طور پہ جو بات میں کہوں گا کہ ابھی جس طرح میرے بھائی عباسی صاحب نے کہا کہ 1.5 مہینہ پہلے اگر یہ بات مان لیتے، بھائی 1.5 مہینہ پہلے اگر بات مان لیتے تو صرف 417 افراد کی اموات ہوئی تھیں. اگر آپ وہ بات مان لیتے جو ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے تھے، جو نرسیں آپ کو کہہ رہی تھیں، جو WHO ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی، جو WHO آپ کو کہہ رہا تھا، اور کسی حد تک اپوزیشن آپ کی منت سماجت کر رہی تھی، اگر آپ یہ بات مان لیتے تو آج 400 سے 3,500 اموات نہ ہوئی ہوتی. اس وجہ سے آپ بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ ہماری فہم و فراست یہ تھی کہ ہم نے 400 سے اس کو 3,500 پہ آنے دیا اور پھر ہم نے کہا کہ اب سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں. یہ عجیب سی بات لگتی ہے. دوسرا آپ ذرا گلوبل ایکسپیرینس دیکھ لیں. دیکھیے اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، فرانس کے اندر، سنگاپور کے اندر، چائنا کے اندر کسی بھی جگہ پہ ڈی سی اسلام آباد نہیں تھا. کیونکہ اگر ہم سوچیں، آپ کی بات چودھری صاحب آپ کی بات بڑھا رہا ہوں کہ ڈی سی ہر جگہ پہ پھر کوئی ڈی سی اسلام آباد لگا ہوا تھا نا، جس کی وجہ سے وہاں پہ گروتھ فیکٹر جو ہے یعنی روز جو مریضوں کا بڑھنے کی شرح ہے، امپلیمنٹیشن ہے. نہیں بھائی اگر کسی کا امپلیمنٹ ہوا ہے تو اس سے کنٹرول ہوا ہے. گلوبل ایکسپیرینس نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرتے ہیں جو کرفیو نہیں ہوتا تو وائرس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے. جب وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کھول دیتے ہیں معیشت کو. اب آپ کا تیسرا سوال معیشت کے حوالے سے بڑا اہم تھا. وہ یہ تھا کہ اگر 6 ہفتے کا ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا ہوتا، ہم نے خود فلور کے اوپر کہا اپنا بجٹ پریزنٹ کرتے ہوئے کہ 3 ٹریلین 3,000 ارب کا معیشت کو نقصان ہو گیا 3 مہینے میں. 1,000 ارب کا نقصان ہر مہینے ہوا. تو پھر آپ نے کیا یہ اکنامک پالیسی اپنائی جس سے 3 ٹریلین کا 3,000 ارب کا آپ نے نقصان کر دیا. اگر آپ 6 ہفتے کا ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرتے تو 80-90% پاکستان پورا کھل جاتا اس کے بعد، رائٹ. لیکن کیونکہ آپ نے نہیں کیا، ہم نے مارچ سے بند کرنا ملک کو شروع کیا ہوا جون اور آگے 4 مہینے بند رہے گا. ابھی بھی 4 مہینے بند رہے گا تو کون سی اکنامک سنیں ہم چلا رہے ہیں. آج آپ لاہور دیکھیں ذرا، لسٹ چلائیں کہ لاہور کتنا بند پڑا ہوا ہے.
کیا فائدہ ہوا؟ آدھے سے زیادہ لاہور بند. کیا فائدہ ہوا؟ اگر یہ آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کر کے وائرس کی کمر توڑ دیتے تو آج سارا لاہور کھلا ہوتا. ہو سکتا ہے ایک دو محلے بند ہوتے. جیسے پاکستان کے تمام بڑے شہر بند ہیں, اس کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ابھی دیکھیے یہ جو جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس اور اب آپ نے کرفیو لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت سارے اسلام آباد ہوگا, کوئٹہ بند ہوگا, پشاور بند ہوگا, لاہور بند ہوگا, کراچی ہوگا, تو کون سی میشی چلا لیں گے آپ؟ جتنی آپ مثالیں دے رہے ہیں, پاکستان جیسی آبادی کا کسی ملک کی مثال دیتے تو مجھے لگتا کہ آپ کو جی میں دے دیتا ہوں, مجھے میں دے دوں ایگزامپل دے دوں. ایگزامپل جس طرح آپ نے انٹرویو کیا تھا, مجھے بھی اجازت, پاکستان آپ نے مجھے کہا, میں نے کہا. دیکھیں نیچرل ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان تھا 1971 سے پہلے, وہ علیحدہ ہو گیا. اب بنگلہ دیش کے اندر جو ہم سے زیادہ غریب ملک تھا, زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک تھا, وہاں پہ اموات کی شرح ہے 5 ہر ملین لوگوں کے پیچھے. ہمارے ہاں ہے 12 سے زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنی طرح کے ملک سے بھی آپ موازنہ نہیں کرنے دیتے, کسی اور کی طرف سے موازنہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آپ یہ مثالیں دیتے ہیں چائنا کی, جہاں کی بنگلہ دیش سن لینا, جہاں پہ معاشی حالات یا جو عوام کی جو آزادی کی حالات وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں, لوگوں کے رویے بھی مختلف ہیں. آپ کے ساتھ ہی ایک ملک ہے, ان کے لیڈرشپ کی بڑی دوستی, وہاں پہ آنا جانا بڑا, آپ کے بھی بڑے محبت کے رشتے رہے ہیں, میں شادیوں پہ آتے جاتے تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ تو بغیر شادیوں کے آتے جاتے تھے. ڈاکٹر مجھے زیادتی ہے نا, مجھے ویسے آپ ناکام پالیسی جا رہے ہیں, اس کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اگر میں مثال 213 کامیابی کی مثالیں ہیں, آپ دونوں مل کے مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ان کی بھی اموات کی شرح ہم سے آدھی ہے جو ناکام ہو چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بڑی بات تو سن کہ وہ جہاں ان کی بڑے اچھے آنا جانا تھا بڑا شادیوں وادیوں پہ, ان کے ہاں تقریباً 50 دنوں کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, اور آج ان کا 4.5 لاکھ کیس ہے, اور اسی ریٹ سے ان کا بڑا ہے, اور 15,000 کی ان کی اموات ہو گئی ہیں. کہنے کی بات یہ ہے آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی وہ پر ملین کے حساب سے آج بھی کم ہے. مودی نے جو غلطی کی ہے, ہم نے بھی پارٹی وہ غلطی کی, اور وہ غلطی کیا تھی, ہم بلا وجہ کے لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. وزیر اعظم کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تھا. آج ہم گئے انشاءاللہ. پوری دنیا میں چودھری صاحب 4 ممالک ہیں جن میں یکسانیت ہے کچھ. ایک ہے برازیل جو کہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں فٹ بال کے میچ ہونے چاہیے. بریک تو نہیں کی نا, میں ذرا بات تو کرنا. ایک ہے برازیل, ایک ہے پاکستان, ایک ہے نریندر مودی صاحب جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں آپ, اور ایک ہے ہمارا وہ امریکہ بہادر کے وہ جو پریزیڈنٹ ہے. نہیں اب آپ کے ساتھ مودی نے آپ کے مشورے کے مطابق کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا. بھائی آپ کے ساتھ اب آپ کے ساتھ وہ مل گئے ہیں, جس طرح آپ نے نیو یارک کے میئر کو جس طرح انسپائر پاکستان سے وہ اس نے ڈھونڈا نقشے میں پاکستان, اس نے کہا یار یہ ادھر عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. نیو یارک کے میئر نے سوچا ان کی لیڈرشپ کا چلا وہاں پر ٹھیک ہو گیا, ایک چھوٹی سی بریک, بڑا کنٹرول ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ظفر مرزا صاحب جو ظاہر ہے جن کے پاس اس وقت ہیلتھ کا محکمہ ہے, ان کا خود یہ کہنا ہے کہ جولائی کے آخری 2 ہفتے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ایک طرف یہ صورتحال ہے جو گورنمنٹ خود بتا رہی ہے, ان کے اپنے وزراء بتا رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ہم ڈیبیٹ میں مبتلا ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہسپتال کون سا اچھا ہے, جیکب آباد ہسپتال ٹھیک نہیں ہے, اور کہاں یہاں پہ بلاول صاحب اپنا علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. تو یہ ہم اس کنٹروورسی میں, یہ وقت ہے اس کنٹروورسی کا؟ دیکھیں یہ جو حکومت کے کارندے ہیں جو انچارج ہیں سارے ایشو کے, وہ سب انفارچونیٹلی دے آر مور آف جوکرز, اور ان کو ابھی کوئی سیریسلی نہیں لے سکتا. اسد عمر سے لے کر, حالانکہ اب پیپل لائک اس, ہم لوگ بہت ان کو دیکھ رہے تھے کہ ہی ہیڈ اے سکسیسفل کارپوریٹ کریئر, تو وہ کچھ سولملی سیریسلی کچھ لیڈرشپ سکلز دکھائیں گے. لیکن ان کو دیکھیں یا ظفر مرزا کو دیکھیں, ظفر مرزا کا بیک گراؤنڈ بھی پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر ہے, وہ انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام کر چکے ہیں, لیکن ان کی ہر سٹیٹمنٹ اگر ان کے گزشتہ 2 ماہ 3 ماہ آپ ان کی ڈائیلاگ بازی اٹھا دیں تو ایک ان کا جو کلمات ہیں وہ دوسرے کلمات سے میچ نہیں کرتے. ایک دن کہتے ہیں کہ ماسک نہیں پہنے, دوسرے دن کہتے ہیں ماسک پہنے. ایک دن آپ کو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں, دوسرے دن آپ کو دوسری ڈیڈ لائن دیتے ہیں. ایک دن مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایکچولی سارا مسئلہ کیپٹن ہے, کیونکہ کیپٹن ان کا خود اتنا کنفیوزڈ ہے کہ وہ انہوں نے پورا اٹ از اے کامیڈی آف ایررز رائٹ ناؤ. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں,
دیکھیں پاکستان کے نے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، بہت زیادہ. ہم نے ملک ٹوٹتے ہوئے بھی ہم نے ہمارے بڑوں نے دیکھا. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت دیکھی، اس کے بعد ملک کا جو حشر ہوا وہ دیکھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو اساسینیشن تھی وہ دیکھی. یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز تھا. انفارچونیٹلی اس وقت نوئنگلی جو لوگ ہمارے فیٹس، اس ملک کے فیٹ کے ذمہ دار ہیں، وہ دے آر انکمپیٹنٹ ٹو اے ویری ڈینجرس لیول. اور انکمپیٹنٹ اپنی جگہ، جو بندہ اپنے آپ کو، اس کو مجھے خود نہیں پتا ہوگا تو میں کوئی اسکلڈ لوگوں کو سے پوچھوں گی، ان سے مشورہ لوں گی. یہ عقل کل ہے، ان کو سب پتا ہے کہ کرنا کیا ہے، کرنا نہیں کیا. یعنی کہ خان صاحب کو غریب بندے کی پتا ہے کہ وہ کتنا سفر کر رہا ہے، لیکن کانٹ ہی سی دا اسٹارم جس میں ہم ہیں؟ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو 2500 3500 تو آپ وہ کوٹ کر رہے ہیں جو ٹیسٹ ہم نے کیے. جہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے گئے. لوگوں نے اپنے پیرنٹس میں دیکھ رہی ہوں، ہر دوسرے بندے کا ہم ڈیلی ہمارے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، ہماری تعزیتیں ختم نہیں ہوتی. پیپل آر فیلنگ دیٹ کہ یہ وبا جو ہے اٹ از سمتھنگ دیٹ از گھروں میں مر رہے ہیں کیونکہ لوگ اب ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں. اور صرف آپ جون میں دیکھ لیں کہ کتنے مشاہیر ہیں پاکستان کے اندر، صحافی ہیں، علماء کرام ہیں، کوئی پولیٹیشنز ہیں، کتنے بڑے بزنس مین ہیں، وہ تیزی سے انتقال کر رہے ہیں لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. آپ یہ فرمائیے گا صداقت صاحب، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اب آپ صرف اخبار روز نکال کے دیکھ لیں کہ اس میں کتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہسپتال نہیں پہنچے، جو آپ کے سسٹم میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں مر جائیں گے، ہسپتال نہیں جائیں گے. یہ صورتحال ہے. لیکن پہلے جو میں نے بات کی تھی سندھ کی اور پنجاب کی، خدا نخواستہ اس میں یہ نہیں تھا کہ کہیں زیادہ لوگ مرے تو کوئی اچھی بات ہے. صرف بات ہے کہ اسٹریٹجی تھی. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی ہیں، ذرا پاس سن لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی فرمائیے ڈاکٹر صاحبہ. نثار صدیقی کا مینشن کر لیں کہ وہ ایک ادارہ تھا، اس ملک کا اثاثہ تھا. اس قسم کے لوگ ڈیلی وی آر لوزنگ. کیا بچے گا اس ملک کا؟ کتنے 62 ڈاکٹرز جس میں اسپیشلسٹ ہیں، جن کی 30 40 سالوں کے کریئرز ہیں. وی آر لوزنگ them in one go. Don't they realize what we are doing? بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں دو باتیں ہیں. سر وہ وہی کہہ رہی ہے کہ مشاہیر کی ایک لسٹ تو یہ ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ اس وقت 23% پاکستان کی گورنمنٹ آپ کی ہے، اور جہاں جن لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ہیلتھ سسٹم کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا یہ کنٹرول ہے. اور آپ اس کو بجائے کہ اس پہ آپ اپنی حکومت کا طارق عزیز صاحب تو لاہور میں انتقال نہیں، کر رہے ہیں. طارق عزیز صاحب کا تو انتقال اس وجہ سے نہیں ہوا، ہماری معلومات ہے. سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ کرونا میں جیسے وہ 1900 کے طریقے ہوتے ہیں، ہمارے دو بڑے یہ بھی ہے طالب کہ جوہری کسی صاحب وقت بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، انتقال ہوا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں مفتی نعیمی صاحب کا انتقال ہوا. میں ہرگز نہیں کہہ رہا، ہم دو اپروچز کمپیئر کر رہے ہیں. سندھ کی اپروچ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو تھا کہ آج پنجاب کے ٹیسٹ زیادہ ہیں، سندھ کے کم ہیں، سندھ کے آبادی کم ہے، پنجاب کی آبادی سندھ سے ڈبل ہے، اور سندھ میں کیسز زیادہ ہیں. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی غلطی سے سیکھیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں مان رہا ہوں. آج اگر آپ نے غلط کوئی اسٹریٹجی رکھی ہے، آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ جو فیکٹس بتا رہے ہیں کہ سندھ کا نہ کوئی کانسیپٹ ٹھیک ہے، نہ کوئی اپروچ ٹھیک ہے، اور نہ کوئی علاج ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم مل کے اب یہ بالکل لائن پہ آ گئے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں آپ کی لائن پہ آ گئے. نہیں، ہم ایک ہی لائن پہ آ گئے. اس بعد لاک ڈاؤن پہ آ گئے نا. پہلے تو مانتے ہوا کہ اب یہ جو لائن وفاقی گورنمنٹ کی لائن تو کر رہی ہے سارے صوبے، تو اس کا فائدہ مجھے نہیں معلوم. میں یہ سمجھتا ہوں میرا جی آ رہے آپ کی طرف نفیس صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ill fated unfortunate پالیسی تھی جو ہم نے اپنائی ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں صرف اس کو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے بعد سلیکٹیو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے تھا. پہلے وائرس کی کمر توڑیں، بڑھتے ہوئے وائرس کے اندر آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن لگاتے ہیں. جو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں وائرس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب وائرس جا کے کہیں حملہ آور ہو کے بربادی پھیلا دیتا ہے تو آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب وائرس پھیل رہا ہو تو ان جگہوں پہ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ویسے آپ کے ذہن میں کیا سولوشن آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، لیکن میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے بات آگے بڑھائی نہیں ہے. آپ نے شروع کیا تھا کہ یہ جو تکرار ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے. دیکھیں آپ ملک کو کسی نقطہ نظر سے دیکھ لیں، پورے ملک کو چھوڑ دیں. اس میں ہماری بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے. آپ انفنٹ مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ چلڈرن مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ میٹرنل مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ پولیو کے کیسز دیکھ لیں،
آپ ہاسپٹل بیڈز دیکھ لیں پر ملین پاپولیشن، آپ ڈاکٹرز پر ملین پاپولیشن دیکھ لیں، آپ نرسز پر ملین پاپولیشن دیکھ لیں. ہمیں یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا تو یہ شاندار ہے، تمہارا بہت برا ہے. ہمیں کافی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس ملک میں، ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے. آپ جتنا اللہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرے، اور اللہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ مضبوط کرے اگر آپ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور اچھے ہسپتال بنا رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ کمپیریزن کا تو کوئی گنجائش نہیں ہے. کیسے شہباز گل صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سنیں میں اس کا آپ سمجھیں، سیاست کا وقت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی مثبت باتیں کی ہے، تو لیٹس اس کو مثبت لے کے جاتے ہیں. ہم جو یہ اپروچز کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ان کا طریقہ ٹھیک تھا. میں یہی کہا کہ ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اب اگر میں نے تعریف کی ہے مراد علی شاہ کی کہ اب وہ صحیح لائن پہ آ گئے، اب ہم ایک کمبائنڈ اپروچ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری قوم ہے اور بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. لیکن سر یہ جو ڈیبیٹ ہے، لڑے گی، اس کی قیمت پوری قوم بھگت رہی ہے. تھوڑا سا ان کو کہوں، یہ جو کنفیوژن ہے اس کی قیمت بھگت رہی ہے. ایک تھوڑی سی میں اموات جو آپ گنواتے ہیں، یہ خدا نہ خاصا کسی کی نیگلیجنس نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ دنیا میں جتنی اموات ہوئی ہیں اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے. یہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے. ہم تو اٹاپسی نہیں کر رہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ ہم تو پوری قوم اتفاق رائے کرے، اور لاک ڈاؤن کے باقی جو آپ کے ایس او پیز ہیں ان کو بہتر کریں. صبح یہ گھومتے اپنی ڈیوٹیاں کریں، یہ نہ ذمہ داری کی بجائے یہاں آ کے تقریر جاڑ دیں. بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ نے اپنی جان کی خود کرنی ہے. فاصلہ محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، نہیں تو آپ کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.